अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हल्का PP 84 खुशाब 3 में एक बड़ा मार्का होने जा रहा है और ये मुकाबला इसलिए भी इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत इस वक्त इस हल्के के अंदर जिस कैंडिडेट को लेके आई है वो बड़ी मुश्किल से या उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके उनको लेके आया गया है। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पैनल है, तो 1-to-1 मुकाबला होने जा रहा है हुकूमती जमात और मुस्लिम लीग नून का। इस इलेक्शन पर इस वक्त सबकी नजरें हैं और इस इलेक्शन से PTI का ग्राफ कहां जाएगा ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। 5 मई को होने वाला ये बड़ा मार्का इस वक्त किस तरीके से हो रहा है इसके वाले से हम गाए बगाए आपको बताते रह गए हैं, लेकिन इस वक्त हम मखसूस जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। आखिर वो क्या सोचने चाह रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं और 2.5 साल अगले हुकूमत के हैं। हुकूमती जमात के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। अली हुसैन मियाँ साहब, बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग? मुसलसल इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में PTI पीछे रही है बज़ाहिर, लेकिन आपके ऊपर अब प्रेशर इसलिए है कि अगर PTI को आगे जाना है या एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, इमरान खान का ही क्यों नहीं, तो वो आपके कंधों पे आप जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 15 साल से यहाँ मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार रहा है, उन्होंने हल्का में कुछ नहीं किया। अब 2 साल हुए हैं PTI की हुकूमत आए हुए, तो सबसे बड़ा काम तो हमारे जो MNA हैं PTI की हुकूमत में उन्होंने ये किया है कि कम वोल्टेज का मसला था तो उन्होंने 2 ग्रिड स्टेशन इधर PP 84 में बनवाया नए, और एक ग्रिड स्टेशन जो पहले से काम कर रहा था उसको अपग्रेड करवाया है। बिजली का जो है हमारे देहातों में थी, काफी देहातों में नहीं थी, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में काफी जगहों पर मिली है। काफी सर्वे हो चुके हैं, काफी काम होने वाला था, तो अभी इलेक्शन की वजह से वो रुक गया। इंशाल्लाह वो भी जल्द मुकम्मल हो जाए। चूंकि हमारी सूबाई हुकूमत सूबाई सीट नहीं थी तो हमें सूबाई डेवलपमेंट का काम नहीं मिल रहे थे, तो अब हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह हम ये सीट जीतेंगे और सूबाई फंड्स जो हमें मिलेंगे तो वो मजीद हल्का की डेवलपमेंट होगी। यानी कि अगर आपको वोट देता है यहाँ का वोटर तो उसको फायदा होगा। जी बिल्कुल, उसको हुकूमती जमात में जाएंगे और डेवलपमेंट जो हमें सिंगल डेवलपमेंट बतौर MNA की सीट का मिल रहा है तो हमें डबल डेवलपमेंट मिलेगी ना। ठीक है, तो वोटर इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि रोजे भी हैं, कोविड भी है, ये बड़ा चैलेंज होगा उनको बाहर निकालना। जैसे 15% कराची का निकला है टर्नआउट। इंशाल्लाह मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि हमारा वोटर बाहर निकलेगा और जरूर हमारी जो है ना वो टर्नआउट वो कराची से ज्यादा होगी, मेरी ये तवक्को है इंशाल्लाह। तो ये हल्का किस तरीके का है? बेसिकली सराउंडिंग एरिया है, यहाँ से यहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी अलग सी है और यहाँ पर जो वोट होता है कास्ट वो भी हट के होता है, तो यहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग की हुई है आपने और क्या समझते हैं टर्नआउट अगर ज्यादा रहेगा तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, इंशाल्लाह टर्नआउट ज्यादा रहेगा तो हमें फायदा होगा और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि टर्नआउट ज्यादा ही होगा। हम कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें ज्यादा हमारी कोशिश है कि टर्नआउट ज्यादा हो। तो बलोच साहब अभी आप कैंपेन कर रहे हैं तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? देखें बज़ाहिर तो लोग धड़ाधड़ PTI में जो नून लीग के काफी मेन धड़े हैं वो PTI में आ रहे हैं, इसी सोच से आ रहे हैं कि हमने अपने इलाके के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करवानी है। तो अगर हम मुस्लिम लीग को वोट देते हैं तो इलाका फिर 2-2.5 साल पीछे रह जाएगा। हल्का हमारे हल्के की ये पोजीशन है कि पिछले 10 साल से कैद साली है, डेफरमेंट हो रही, लोगों पर सूद पड़ रहा है। उस वक्त के नुमाइंदों ने यही काम किया कि 1 साल का इल्तवा करा दी। अब हमारी हुकूमत ये करने जा रही है कि उसमें कोशिश हमारी ये है या तो हमारे टोटल जो है लोन्स वो माफ हो जाएं या हमारा जो सूद है वो माफ हो जाए, और वो हम तवक्को कर रहे हैं कि PTI की हुकूमत ये काम बहुत जल्दी काफी इसके प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, एक बड़ी लैंड है यहाँ पे, उसको अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, अगर आपका प्लान है तो ये तो मुल्की मफाद में भी हो सकता है, जिस तरीके से हम गंदम का बहरान देख रहे हैं। जी देखें, हमारा ये इधर थल ग्रेटर का काम था तो वो पिछले दौर में शुरू हुआ, फिर उसके फंड्स वो फ्रीज हो गए थे। अब फिर
ہماری پی ٹی آئی حکومت اور ہمارے ایم این اے ملک احسان خان نے کوشش کر کے اس کا کام پھر اس کے فنڈز جو جاری کروا لیے ہیں، وہ بھی کسان کو بہت فائدہ ہوگا. اور انہوں نے کسانوں کے لیے ایک علیحدہ ادھر وفاقی حکومت میں کمیٹی بھی بنوائی ہے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ وہ اس کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگائی بہت ہوئی ہے. ایک فیکٹر ایسا ہے جو کہ غریب ووٹر آپ کے حلقے میں بہت زیادہ ہے، تو اسی کو اس فیکٹر نے افیکٹ کیا ہے، تو اس کے ساتھ کس طریقے سے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا آپ نے؟ ہمارے لوگ دیہاتی لوگ ہیں لیکن سمجھدار بھی ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ جو معاملات کریٹ کیے ہیں، اب عمران خان نیکسٹ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو پہلے قرضوں کا بوجھ تھا وہ انہوں نے اتار لیا ہے کافی حد تک. مزید وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اترے گا، اور اب وہ ان کی جو ہے نا کوشش ہے نیکسٹ 2-2.5 سال میں کافی بہتری آئے گی. ہم یہ توقع کر رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالا تھا نا، وہ بہت بڑا بوجھ تھا. اب امید یہ ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے نا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے کوئی اس میں نہیں کیا کہ صرف اپوزیشن کا جو ہے احتساب. اگر اپنے کو کوئی الزام لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں خود فیس کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. بڑا اہم فیکٹر جو رہے گا آپ کا اس وقت عمران خان صاحب کے اعتماد کو پورا اترنا، اور ان کی بھی نظریں آپ پہ ہوں گی، تو یہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے اور لیکن یہ ایک حوصلہ بھی ہوتا ہے. تو اس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیلنج کو؟ انشاءاللہ ہمیں تھوڑے سے اندرون معاملات بھی ہیں، ہماری جماعت میں بھی معاملات ہیں. جس آدمی کو ٹکٹ نہیں ملا وہ پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح لوگ پذیرائی دے رہے ہیں کہ ہم یہ سیٹ جیتیں گے اور عمران خان کو تحفہ میں دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ خوشخبری سنانے جا رہے ہیں 5 مئی کو؟ انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں جی ہم، اور بریک کے بعد گل اصغر بغور صاحب کی ابھی بات چھیڑ رہی تھی تو اس کے اوپر ہی ہم شروع کریں گے کہ یہ معاملہ ٹکٹ کا کیوں ہوا، اور یہ کنفیوژن اگر پیدا ہوئی ہے اس کا نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. تو اب اس کو کیسے پلان کیا گیا ہے، کیونکہ الیکشن تو لڑنا ہے اور پی ٹی آئی نے جیتنا بھی ہے، کیونکہ اس وقت پریشر بھی ہے اور نظریں بھی جمی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کس طریقے کے ٹیکل کر رہے ہیں علی حسنین صاحب، تو ان سے پوچھیں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پی پی 84 میں ایک بڑا اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہ بھی ہوئی تھی کہ علی حسین میاں صاحب کو ٹکٹ دیا گیا گل اصغر بغور صاحب کو دینے کے بعد، اور یہ معاملہ کچھ دن چلتا رہا اور اس میں بھی کمپین جو ہے وہ ڈسٹرب رہی. تو بلو صاحب یہ بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، یہ ہوا کیوں؟ کنفیوژن کیوں پیدا ہو گئی؟ کیونکہ اگر ٹکٹ آپ کو ہی ملنا تھا تو پہلے دن سے لیتے تو ختم ہوتا، معاملہ ہی نہ بڑھتا اتنا. اس میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا جو ہماری کمیٹی بنی تھی انہوں نے زمینی حقائق سے ہٹ کر فیصلہ کیا. تو ہم اعلیٰ قیادت کے پاس گئے، ان کو اپنا تمام ریکارڈ دکھایا کہ ہماری یہ پوزیشن ہے. جمہوری طور پر یہ حق مند ہے، اگر ٹکٹ اس کو ملتا، اس کے پاس رہتا تو شاید ہم الیکشن نہ لڑتے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی ہم یہ توقع کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ الیکشن تو نہیں لڑ رہا، صحیح ہے، لیکن پارٹی کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا. اچھا. وہ نون لیگ کو پروموٹ کرنے کے تو ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں؟ جی بالکل. وہ نون لیگ کے جو ہے نا کینڈیڈیٹ اس کو پروموٹ کرنے کے چکر میں ہے. لیکن جو ہے ہمارے نظریاتی لوگ ہیں، جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں، وہ تو انشاءاللہ کسی کے چکر میں نہیں. صاحب یہ تو پہلے بھی ہوا ہے، جنرل الیکشن میں یہی چیز ریپیٹ ہوئی اور یہی نقصان آپ کی پارٹی کو ہوا. پھر دوبارہ ان کو لیا گیا اور پھر یہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ دیکھو نا، یہ تو ہے نا پارٹی کا ڈیسیژن. انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ اس کو دوبارہ لے لیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس پر اعتراض نہیں کیا. ہم پارٹی مفاد کے لیے کر رہے تھے. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نہ آئے اور پارٹی کو نقصان ہو. پارٹی نے اس کو لے لیا،
ہم نے کوئی اعتراض نہیں اس میں کیا۔ کوئی شک نہیں، اس کے اوپر جو بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو سفارشات پیش کی گئی تھی، آپ کا نام لیا تھا کہ اگر آپ کو وہ ٹکٹ نہیں ملتی تو بری طرح شکست ہوگی تحریک انصاف کو، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن پہلے والا فیصلہ کون کروانے والے تھے جو بعد میں یہ چیزیں حقیقت بعد میں گئی؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں نا، پہلے والا کمیٹی نے کیا جیسے کیا، اس میں میں نہیں کچھ کہہ ستا، پتہ نہیں ان تو کا دیر کیا آئے خیال- درست ہے۔ جی ہاں، ان کا کیا خیال تھا، لیکن جب ہم اعلیٰ قیادت کے پاس گئے، ہم نے پرائم منسٹر کو حقائق بتائے تو انہوں نے شفقت کی، مہربانی کی، اور اس کو انہوں نے اعتماد میں بھی لیا۔ انہیں وزارت مملکت پتہ نہیں کی وہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ مجھے جو وعدہ ہوا ہے، بہرحال اس میں یہ تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا نظریاتی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی ورکر ہوں، تو اس کا یہ کام تھا کہ بس اسٹینڈ کرتا، آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ہر آدمی کا جمہوری حق ہے نا، پارٹی میں احتجاج کرنا ہمارا حق۔ اگر پارٹی دیکھیں پچھلے 18 میں جب اس کو ٹکٹ ملا تھا تو احسان اللہ خان ٹیوانہ نے واضح بیان دے دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ ہمارے اوپر پارٹی کے لوگوں کا دھڑے کا، پی ٹی آئی کے لوگوں دھڑے کا پریشر تھا۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں، ہم نے درخواست دے دی، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ تو ٹوانا صاحب کا کتنا عمل دخل رہا اس معاملے کو ریورس کروانے میں؟ دیکھیں جی، ٹیوانہ صاحب تو اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی رائے دے دی تھی ٹھیک۔ اور اپنے آپ کو الگ بھی کر لیا تھا صحیح کہ ہے۔ میری رائے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، باقی کمیٹی نے، ٹھیک ہے۔ ان کی مرضی ہے نا۔ تو بلوچ صاحب ابھی بھی آپ کہتے ہیں بغور صاحب کو کہ آئیں، ابھی چلتے ہیں بھی- اکٹھے؟ نا، ہم تو پیغام بھیجے آپ نے؟ پیغام بھیجا ہے، دعوت دی ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارٹی مفاد کے لیے، عمران خان کے مفاد کے لیے، اور انہیں چاہیے، ہم تو یہ اگر وہ آئیں تو ہم تو ان کو لیڈر سمجھیں گے، ان کے ساتھ مل کر کمپین تو چلائیں یہ گے۔ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے جوہر آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، اس میں تو یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے ملے یا کسی کو بھی ملے ہم پارٹی کے لیے چلیں گے، اور اس میں شادی خیل صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے پی ٹی آئی کے اور بڑے مہربان، تو اس وقت تو یہ باتیں ہو رہی تھی، اور اگر یہ ریورس ہو گیا تو کیوں ہو رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں، اب وہ نون لیگ نے ان کو یرغمال کر لیا ہے۔ اچھا، وہ جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس؟ جی، جادو کی چھڑی نہیں ہے، ان کو وہ کچھ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نہیں، ادھر کچھ ہی نہیں ہوگا۔ نون لیگ ابھی چونکہ وہ اپوزیشن میں، ٹھیک ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی لوگ، کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر وہ متحد ہوتے ہیں، بالکل ایسے جب اقتدار ہوتا ہے تو تو لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ شفقت کریں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر بغور صاحب پھر دوبارہ پارٹی میں آئیں گے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اگر پارٹی ان کو دوبارہ بھی قبول کرتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی کہ اب نا قبول کر چکے ہیں ان کو؟ ہم کھلے دل سے ان کو پہلے قبول کیا ہے نا، ہاں، دیکھیں- پھر دوبارہ کریں گے دیکھیں- جب آئیں گے وہ؟ جب آئیں، دیکھیں نا، صوبائی سیٹ پچھلی دفعہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ہرائی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ آئے، نہ ملک احسان خان نے اعتراض کیا، نہ میں نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ہماری سیٹ انہوں نے ہرائی تھی۔ ٹھیک ہے، واضح ہے، صحیح ہے، کوئی رنجش نہیں تھی دل کوئی میں۔ رنجش۔ ٹھیک ہے، اب بڑا چیلنج بلو صاحب آپ کے لیے یہ ہے کہ اس علاقے میں سڑکیں پچھلے کئی ادوار سے نہیں بنے، ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ تک نہیں ہے، لوگوں کی یہ بیسک نیسیسریز ہیں جو کہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ اگر جیتتے ہیں، حکومتی جماعت میں ہوں گے، تو ان کے حوالے سے کوئی ہوم ورک کیا آپ نے؟ ہم نے اس پر پلان، پہلے ہماری جو ہے سی ایم صاحب وہ ادھر خوشاب آنے والے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ بخشے ملک وارث صاحب کا اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو چیف منسٹر صاحب 10 ارب روپیہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو دے رہے تھے، بلکہ دے دیا ہے، اچھا، دے دیا جو سرگودا میں بھی اعلان کیا جو 12 ارب سرگودا میں روپے کا؟ 12 ارب کا، 10 ارب کا خوشاب میں کیا۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جو سڑکیں ہیں ہماری جو نئی بنانی ہے، اور اس میں اہم کام ہم نے یہ کیا، یونیورسٹی آف خوشاب کے لیے 2 ارب روپیہ ہم نے، ہمارے پارلیمنٹیرین نے مشترکہ طور پر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ کے لیے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ سڑکوں کے لیے ہم نے پلان بنا لیا تھا۔ یہ اچانک پھر، حالانکہ اس میں ابھی میں تو اس کا ممبر نہیں تھا، لیکن ہمارے ایم این اے صاحب نے مجھے مشاورت میں شامل کیا تھا، ہم نے مشورے سے اس کا پلان بنایا تھا،
ٹھیک ہے، اور اس سارے اس کا تو اور اب یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر انشاءاللہ اور ہماری جو ہے محنت ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ جیت جائیں. اگر آپ جیت گئے تو یہ سردار عثمان بزدار کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق بن جائے گا، کیونکہ آپ بھی بلوچ ہیں، وہ بھی خود بلوچ ہیں اور وہ وعدہ بھی کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ بلوچوں کی زبان تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں بڑی ایک ہوتی ہے. آپ کی وسادت سے یہ میں اپنے حلقے کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ میں پی پی 84 کے لیے خصوصی پیکج دوں گا. 10 ارب یہ تاریخی پیکج ہوگا، آج تک اتنا نہیں. 10 ارب سے زیادہ بھی دوں گا. اچھا، الگ بھی دوں گا، پی پی 84 کے لیے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ اگر جیت گئے تو یہ ہمارے حلقہ کی خوش قسمتی. اگر ہم لوگ یہ مہربانی کرتے ہیں تو وہ اپنے حلقہ پر مہربانی کریں گے. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ سیٹ نون کو جاتی ہے تو ہمارا حلقہ پھر پیچھے رہ جائے. تو آپ سمجھتے ترقیاتی وہ پیکج نہیں مل سکے گا؟ پھر تو نہیں مل سکے گا نون کو. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلوچ صاحب، بڑی فیئر باتیں کر رہے تھے. اور یہ لگ بھی ایسے رہا ہے کہ عثمان بزدار جس طریقے سے پسماندہ علاقوں میں بغیر کسی تفرق کے پیسہ، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کوہ سلمان میں بھی وہ اچھا پیسہ لگا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے وہ فنڈز دے رہے ہیں، تو یہاں کی بھی قسمت بدل سکتی ہے. اگر حسین میاں صاحب بلوچ صاحب کو اگر ووٹ مل گیا اور وہ جیت گئے تو اس حلقے کی تقدیر بدل سکتی ہے، ایسا کہنا ہے، ایسا دعویٰ ہے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا. ایک لیں گے جی بریک، اور بریک کے بعد ہم اپوننٹ جو پارٹی ہے ان کے کینڈیڈیٹ سے بات کریں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں برسکٹ موزم کلو صاحب کے پاس، اور اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علی حسین صاحب سے جو کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ہمیں ٹائم اس کمپین کے دوران جس طریقے سے ملا ہے، کیونکہ کمپین جاری ہے، رمضان بھی ہے اور بیک ٹو بیک ایونٹ ہے، تو پہلے تو بہت شکریہ آپ کا موزم صاحب، آپ نے ٹائم دیا. والد صاحب، آپ کی جو یہاں پر سیاست تھی اس کا اوبیسلی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹف الیکشن ہے کافی زیادہ، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں جہاں کمپین کرنے جا رہے ہیں وہاں پر اس وقت کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہ انٹرویو کرنے کے لیے مجھے بلایا، دعوت دی. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ٹف بالکل میرے والد صاحب کی، کیونکہ اتنی اتنی خدمات ہیں، اور وہ خدمات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے. جس جماعت کے ٹکٹ پہ وہ 2008 کے بعد اب تک رہے، 2018 میں بھی، تو وہ اس میں اتنی خدمت ہے اور اتنا پیار مل رہا ہے ہر جگہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ پذیرائی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ 5 مئی کی شام کو آپ دیکھیں گے کہ یہ رزلٹ جو ہے، یہ جتنے ابھی تک ضمنی الیکشن ہوئے ان سب سے بہتر ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑی لیڈ، بہت بڑے مارجن سے فتح ملے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ بات کراچی الیکشن میں بھی ہو رہی تھی یا پچھلے ڈسکا الیکشن میں بھی ہو رہی تھی، لیکن ووٹ بینک آپ کا نظر بھی آتا ہے، اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی کے بعد جو ہے آپ کے اگینسٹ آ جاتا ہے. تو اس بار اس کے اوپر ہوم ورک کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، وہ تو اب آپ کے سامنے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ جو کراچی کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں 2018 میں ایک جماعت جو فرسٹ آئی وہ اب چھٹے پہ کیسے آ گئی، کیا ہوا تھا وہاں پہ ووٹ چوری کیے گئے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی تحفظ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ڈسکا میں اپنے ووٹوں کا تحفظ کیا گیا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے. ہمیں تحفظ کرنا آتا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس وقت رزلٹ آئے گا، اور اگر کسی قسم کی جیسے پہلے ہوئی ہے یہ ڈسکا میں کوشش کی گئی، ناکام کوشش کی گئی، جس کے لیے اتنی زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی ان لوگوں کو، انہوں نے اپنی وہ مہر لگائی اپنے اس چیز کے اوپر کہ وہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اور ووٹ چوری کر کے وہ 2018 میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے. عوام کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا 2018 میں، اور اب اگر یہ دوبارہ ویسی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ ووٹ قیمتی ووٹ ہوتا ہے، یہ امانت ہوتی ہے
قوم کی. اگر عوام چاہتی ہے کہ ایک ایسی جماعت حکومت میں آئے یا ایسی جماعت, ابھی ضمنی کو دیکھ لیں, اگر عوام کی آواز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایک اصل جماعت ہے جو اس ملک کو چلا سکتی ہے, اور ہمارے وہی قائد میاں محمد شہباز شریف میں وہ اہلیت ہے. دیکھیں اہلیت بڑی اہم بات ہے کہ وہ قابل ہیں, وہ اہلیت ہے, اور ان کی نیت ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے بہتری کے لیے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. ان لوگوں کی دوسری طرف آپ دیکھیں, انہوں نے 3 سال میں جو ایک جھوٹا, ایک سمجھ لے کہ ایک تبدیلی کا ایک جھوٹا فریب ایک کیا لوگوں کے ساتھ, اس کے برعکس انہوں نے کیا سب کچھ. تو لوگ جان چکے ہیں, اور عوام انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کا تحفظ کرے گی. اور یہ تو سیٹ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ سیٹ ویسے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی امانت ہے, اور یہ امانت انشاءاللہ تعالی 5 مئی کو واپس ہوگی انشاءاللہ. یہ سراؤنڈنگ ایریاز ہیں, کافی زیادہ گنجان آباد علاقے بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کافی دور دور آبادیاں بھی ہیں. تو ریزلٹس کتنی دیر میں آئیں گے, اور اس کے اوپر ہوم ورک کیا کہ کتنی دیر میں آئیں گے, اور کس طریقے سے تحفظ کریں گے؟ جی, ہم ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہماری نظر ہوگی, ہماری جماعت کی نظر ہوگی. ہم پوری طرح سے اپنے ہر پولنگ بوتھ کے اوپر ہم موجود ہوں گے, ہمارے لوگ موجود ہوں گے, ہماری وکلا کی ٹیمیں ہیں وہ موجود ہوں گی. ہم یہ خاص طور پہ آپ کو یہ ہماری ریکویسٹ بھی ہوگی, ہمارے جیسے آپ بھی ہمارے بھائی ہیں میڈیا کے, آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو, فیئر ہو, جو ووٹ جس آدمی نے جس کو ووٹ دیا اس کو وہ حق ملے کہ وہی امیدوار الیکٹ ہو. تو اس کے لیے میڈیا بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوگا. اگر کہیں کسی قسم کی کوئی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح سے اس کو کنفرنٹ کریں گے, دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ اچھے سکورز کی طرف جا رہی ہے. آپ لوگ کمپین کر رہے ہیں, ابھی ہم نے آپ کے جلسے بھی سنے, اس میں مہنگائی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو آپ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. تو دوسری طرف عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, سب ٹھیک چل رہا ہے. خان صاحب تو اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتے ہیں, تو وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ جو 3 سالوں میں جتنی کرپشن ان کے دور میں ہوئی ہے, اور انہوں نے جس طرح آپ کے سامنے چینی کا جو سکینڈل ہے, جو شوگر سکینڈل ہے, جو اس کے بعد جو آٹا کا سکینڈل ہے, انہوں نے سبسڈیز دی اپنے لوگوں کو, ساری چیز باہر بھیجوا دی, آٹا بھی چینی بھی باہر بھیجوا دی تاکہ یہاں پہ پرائسز اوپر جائیں. اور ان کے لوگ, ان کے اپنے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے وزیر, ان کے دوست, ان کے ساتھ یہ ہر وقت بیٹھتے ہیں, ان کی جیبیں انہوں نے بھری. تو کیا ان کی اپنی, تو وہ انکوائری میں کیا کیا انہوں نے؟ انکوائری بنا کے اس کے بعد کیا ہوا, کسی کو سزا دی انہوں نے؟ کلین چیٹ مل گئی نا سب کو. تو کلین چیٹ وہاں پر ملتی ہے جہاں پہ انہیں پتا ہو کہ خود آدمی جو ہے اس انوالومنٹ ہو. اگر وہ ایماندار ہوتے, اگر وہ اس میں انوالو نہ ہوتے تو وہ سزا دیتے اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے اس کا بینیفٹ لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں جو ریئیکشن عوام کا آ رہا ہے وہ انہی باتوں کی وجہ سے مہنگائی آپ صرف دیکھیں, آپ خود دیکھیں نا, ریٹ دیکھیں. ایک عام آدمی کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے حکومت آئی ہے, مجھے روٹی کتنے کی مل رہی ہے, مجھے اگر گھی چاہیے مجھے گھی کتنے کا مل رہا ہے. وہ آپ پرائسز کا آپ اس کا وہ ڈفرنس چیک کریں, کتنا 2018 سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد کیا ہے. اور ایک انریسٹ ہے, دیکھیں 2018 کے بعد جب سے یہ لوگ آئے ایک انریسٹ ہے, لوگ پریشان ہیں, پریشانی کے عالم میں, کیونکہ ان میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ملک چلا سکیں. 18 سے پہلے نئے منصوبے آ رہے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہمارے حلقے کے اندر جتنے منصوبے 2018 سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے اینڈ کے دور کے اندر جو شروع کیے گئے, یہ اتنے نااہل ہیں اور اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے آ کے وہ بھی رکوا دیے کہ یہ کیونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا, اب لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ لے لو یہ لے لو, یہ سب کچھ وہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. خود کہیں یہ دکھا دیں کہ 3 سال میں اس ہمارے ایک حلقے میں انہوں نے کہیں اینٹ لگائی ہو, کوئی ٹوٹی لگائی ہو, کوئی ایک چیز بتا دیں کہ ہم نے عوام کے لیے کوئی پروجیکٹ کیا ہو. اور مہنگائی تو آپ کے سامنے, دعوے تو بڑے کیے جا رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب ابھی سرگودا آئے, 12 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں پیکج دے کے جا رہا ہوں میں سرگودا کا, جو نون لیگ نے پچھلے اپنے دوار میں کبھی نہیں دیا اس علاقے کو. یہ جب پیکج آپ کو نظر آ گیا نا, یہ تو پیکج تو پھر یہ کئی دفعہ, اب تو الیکشن آ گیا نا. دیکھیں ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہر ضمنی الیکشن میں شکست کھا رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب تو الیکشن اگلا آ گیا, اب ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں. لیکن عوام بہت سمجھدار ہے میرے بھائی. آپ سمجھتے ہیں, آپ تو پبلک میں آپ ہر وقت لوگوں سے ملتے ہیں, ہماری عوام ماشاءاللہ بہت شعور لگتی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے, یہ سب فریب ہے, یہ کچھ بھی نہیں, اور یہ آئے گی یا خود کھا لیں گے, عوام تک اس کا کوئی بینیفٹ نہیں پہنچے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب ایک آئی واش ہے. تو آپ کو فائدہ ہوگا ان ساری چیزوں سے؟
किन चीजों से? जो गवर्नमेंट अभी पॉलिसी कर रही है या फिर महंगाई हो रही है, जी। इस इलेक्शन में आपको फायदा होगा? इलेक्शन में तो देखिए वहां देखिए एक पर्दा था इनके चेहरे के ऊपर, वो हट गया है। ठीक है कि ये ना अहल हैं, ये ना लायक हैं, ये करप्ट हैं। उस चीज का बेनिफिट हमें पहुंचना है। हमारे देखिए लोगों ने, मैंने जैसे पहले भी बोला, लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, एक डिस्टिंक्शन देखनी है कि जी जो उम्मीदवार हैं उनका इलाकाई लिहाज से उनका क्या बैकग्राउंड है। अब मेरा बैकग्राउंड भी उन्हें पता है कि मेरा कोई रिकॉर्ड सियासत का नहीं है, लेकिन एक मेरी पीछे मैं किसी को देख सकता हूँ कि एक शख्स है जिसने खिदमत की आवाम की और उसी वजह से वोट मुझे मिल रहा है। मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मैं कोई दावा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने नक्शे कदम पर चलना है, मेरा अज़म है, मेरा इरादा है, क्योंकि मैंने 20 साल देखा है कि मेरे वालिद साहब ने खिदमत की है और किस जमात से की है। जो जमात का भी यही है कि वोट को इज्जत दो और अवाम की खिदमत करो, उनका भी यही मंशूर है। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आप शायद अगर आप हमारी हिस्ट्री, हमारे इलाके की हिस्ट्री से जानते हो, ये वो लोग हैं जो हमेशा इधर नुमाइंदे बनते रहे, लेकिन इन्होंने एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत, एक समझ लें मेला फिडे के तहत, इन्होंने लोगों को तालीम से दूर रखा, सेहत से दूर रखा, उनके बुनियादी हकूक उनसे डिनाई किए, उन्हें डिप्राइव किया। क्यों? ताकि जब लोगों को सहूलियात मिलती हैं, तालीम आती है, तो वो समझदार होते हैं, शऊर आता है, वो अपना वोट जो है वो समझदारी से देते हैं। वो क्या मांगते हैं ना एक अरसे तक इस हल्के से इक़्तिदार में आप भी रहे, तो आप लोगों ने क्या किया उस दौरान? मैं बताता हूँ, मैं फिर वो आपके पास टाइम है? चले मैं ब्रेक, क्योंकि वक्त लगेगा वो बताने में, और ब्रेक के बाद इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे। मौसम कल्लू जिंदाबाद, मौसम कल्लू जिंदाबाद, मौसम कल्लू जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से जाने से पहले हम बैरिस्टर मौज़म कल्लू साहब से ये पूछ रहे थे कि उनके वालिद साहब भी इक़्तिदार में रहे, एक अरसा तक ये इक़्तिदार चलता रहा, तो इस हल्के में उनके वालिद साहब ने, वारिस कल्लू साहब ने क्या किया, तो इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि कुछ रोड्स खराब हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है। तो आप इक़्तिदार में रह के क्या कुछ करते रहे? मैं बता देता हूँ, 2002 में सियासत में कदम रखा मेरे वालिद साहब ने। 2002 से पहले यहाँ पर जो इलाका था वो महरूमियों का शिकार था, पसमानदा तरीन है हमारी तहसील नूरपुर जी, थल का एरिया, थल का जो इलाका है, पूरी तहसील नूरपुर, जिसमें ये तहसील खुशाब का भी कुछ हिस्सा, रोडा और ये साथ कुछ आता है। उन्होंने आकर सबसे पहला उन्होंने कोशिश की कि मैंने तालीम देनी है अपने लोगों को, ताकि उनके पास अपने हकूक को समझें वो। उसके लिए उन्होंने 5 डिग्री कॉलेजेस बनाए, 5 डिग्री कॉलेजेस जिसमें से 2 बच्चियों के थे। और बच्चियों के क्यों? क्योंकि अगर हमारी बच्चियां पढ़ेंगी खानदान बनेंगे। एक रोडा में, उसके साथ ही एक लड़कों का कॉलेज, रोडा कितना बड़ा, ये मीटर माना से छोटा है, ठीक है, वहां पर 2 डिग्री कॉलेजेस, रंगपुर में एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज, तहसील नूरपुर जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां 2 डिग्री कॉलेजेस, एक स्पेशल बच्चों का और एक दूसरा आई थिंक वो बच्चों का, लड़कों का ही, ठीक है। और उसके अलावा सड़कों के जाल बिछाए, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जो कि मियां मोहम्मद, क्रेडिट जाते हैं हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने अपनी 2016 या 17 में आई थिंक उन्होंने 14 पसमानदा तरीन जो पंजाब की तहसीलें थी उन्हें एक मॉडल हॉस्पिटल्स दिए, जिनका स्टैंडर्ड लाहौर के इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के बराबर है। वो तहसील नूरपुर हमारे हेडक्वार्टर में है। इस वक्त उसका ये असर हो चुका है इन 3 सालों में। पहले उसकी इमरजेंसी में आप जाते थे, आपको हर किस्म की इमरजेंसी की सहूलत मिलती थी, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 1112 वो यहाँ पर लाए, बेशुमार प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, लंगर वाला ब्रिज जो आपने, अगर आप उस तरफ से आए साहिवाल की साइड से, बिल्कुल से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, वालिद साहब ने उन्हें कहा कि ये हमारे लोगों के लिए मईशत के लिए बेहतर है, ये कनेक्ट करेगा हमें केपीके से और लोगों की मईशत उठेगी। वो ब्रिज भी इन्होंने बनाया। अब ये सब कुछ हुआ 2002 के बाद। मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि जब आप दूसरी तरफ दोबारा जा सके रिबटल में, हमारा होता है ना रिबटल में आप जाएं तो आप उनसे पूछिएगा 2002 से पहले क्या हुआ। और अभी कई चीजें जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको मेजर चीजें, फोकस था तालीम पे, सेहत पे, नकलो हमल पे और सड़कों के बेशुमार जाल बिछाए, ठीक है, और इंफरादी तौर पे लोगों की मदद की कि लोग अपना हक समझ सकें, लोग उस जागीरदाराना वडेराइज्म का जो एक निजाम था उसमें से निकल के नौजवान, अब आज का अब नौजवान, अब तहसील नूरपुर में जाएं, मैं इधर हर जगह कहता हूं, मैं इलेक्शन ना भी लड़ू ना, अब पता नहीं कितने नौजवान है जो कहेंगे हमने इलेक्शन लड़ना, ठीक है, क्योंकि वो फिक्री आजादी, सबसे बड़ी चीज जो मेरे वालिद साहब ने की है वो हमारे लोगों को फिक्री आजादी दी है कि आप आजाद हैं, आप अपना वोट मर्जी से। एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान, आप भी इसको आगे लेके जाएंगे, क्या प्लानिंग है आगे? मैं अगर 1 इंच भी अपने वालिद साहब के जो फुट स्टेप्स हैं, 1 इंच भी उससे डिविएट करूंगा ना,
تو میں الیکشن نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ عوام نے مجھے جج کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. تو وہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. ان کا نبل بدل نہیں ہے. وہ جس جذبے کے ساتھ ایک ان کو عشق تھا کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے بے لوس, تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس پہ چلوں. اگر نہیں چلوں گا تو اگلا الیکشن میرا نہیں ہوگا. پڑھے لکھے نوجوان قیادت اگر آ رہی ہے, اگر آپ جیتے ہیں 5 مئی کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا چیلنج آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ضمنی کے بعد 2 سال آپ کے پاس ہوں گے. تو اس 2 سالوں میں ایک تو یہ آپ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ نے 2 سال ہے, بہت کم وقت ہے, اور دوسرا حکومت اس وقت آپ کی نہیں ہے, تو یہ کیسے ڈلیور کریں؟ یہ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے, اور یہ سب لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو پتہ ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال ہمارا کام کیا ہے کہ میں نے آ کر سب سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, ان سے وہی محبت اور پیار کا رشتہ قائم رکھنا ہے, اور سب سے اہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. یہ ابھی دیکھیں, یہ ابھی اور بہت غلطیاں کریں گے. ان 2 سال کے اندر ان کی جتنے جو ہمارے ملک کا حشر انہوں نے کر دیا ہے, اور ایک پوری سازش کے تحت یہ لوگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لوگ انوالو ہیں. ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. اگر مجھے موقع ملتا ہے اسمبلی فلور پہ, میں وہاں پہ اپنے لوگوں کی, اپنے حلقے کے لوگوں کی حقوق کے لیے میں وہاں پہ لڑوں گا. ان کی ساری پالیسیز جو ہیں یہ اپنے دوستوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, انڈسٹریلسٹ لوگوں, میں یہ نہیں کہتا کہ انڈسٹریلسٹ کے لیے پالیسی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک زمیندار کے لیے کیوں نہیں ہے. آپ دیکھیں یوریا کی آپ پرائس دیکھیں, یہاں زمیندار ہیں سارے, آپ ملیں جا کے یوریا, ڈی اے پی, آپ کاسٹ دیکھیں کدھر چلی گئی. تو ہمارا تو بیک بون ہے, جو زمیندار ہے تو ہماری بیک بون ہے ہمارے ملک کی. پانی کا بھی تو مسئلہ ہے نا اس علاقے میں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی پہنچنا چاہیے یہاں تک, وہ بھی آپ کی ذمہ ہوگا اگر آپ جیتے ہیں تو. اگر ہم ابھی جیت جائیں گے, ابھی تو ہم ان کو کریں. اگر ہمیں موقع ملے, اختیار ملے, اور پاکستان مسلم لیگ نون, میں وعدہ میں آپ سے کروں, پاکستان مسلم لیگ نون اگر پاور میں آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کا ہمارا تو ایم ہی یہ ہوگا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. جو بھی مسئلہ ہوگا. حمزہ شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آئے رہائی کے فوراً بعد, وہاں پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اتنا اعتماد آپ پہ کیا جا رہا ہے, اعلیٰ قیادت آپ کے پاس آ رہی ہے, اور یہ الیکشن بھی بڑا چیلنج ہوگا, پریشر تو بہت زیادہ آپ پہ, کیا سمجھتے ہیں یہ پریشر میں آپ ڈلیور کریں گے؟ دیکھیں وہ آئے تھے, وہ صرف تعزیت کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے مجھے اتنا میری جماعت کی طرف سے اتنا مجھے کانفیڈنس دیا گیا, چاہے ہمارے قائدین ہوں, چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں, محترمہ مریم نواز صاحبہ, میاں حمزہ شہباز صاحب, ان کی طرف سے بھی جو ہماری خوشاب کی ہماری قائدین ہیں, انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. تو جماعت نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور کوئی پریشر نہیں ہے میرے پہ. الحمدللہ میرے والد صاحب بھی دلیر تھے, اور وہ دلیر کیوں تھے؟ اپنے لوگوں کی وجہ سے. وہ کہتے تھے, اور میرے ساتھ بھی پہلے دن سے ہمارے لوگ ہیں, ہماری عوام ہے, میرے وہی دوست, میرے والد صاحب کے دوست ساتھی, پاکستان مسلم لیگ نون کے جانثار لوگ وہ ساتھ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں نے کس چیز سے گھبرانا ہے؟ ٹھیک ہے. میں تو کھڑا ہوں میدان میں, اور انشاءاللہ تعالی ہار جیت میرے اللہ کے پاس ہے, لیکن رسپانسبلٹی آپ کے شولڈرز پہ ہے. میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے اس الیکشن کو مانیٹر کریں گے, اور چاہیں گے کہ آپ انہیں کوئی خوشخبری سنائیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی, اور انشاءاللہ میں یہ کہہ رہی ہوں ان کی امانت ہے, اور اللہ کی مدد کے بغیر, اللہ کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالی یہ ان کی سیٹ, ان کی امانت ان کو واپس کریں گے. حکومتی جماعت کے خلاف لڑ رہے ہیں, حکومتی جماعت کے خلاف لڑ رہے ہیں, حکومتی جماعت کے خلاف سارے ضمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح ہوئی ہے. ہمیں اپنا تحفظ کرنا بھی آتا ہے, اور ہمیں اپنی سیٹ جیتنی بھی آتی ہے. علی حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 ارب روپے کا پیکج دیں گے اگر ہمیں جتوائیں گے لوگ. ابھی میری 60 سال میں تو انہوں نے کچھ دیا نہیں. 60 وہ 2002 سے پہلے, وہ 50 سال تک وہ, اور یہ جو دوسرا گروہ, یہ 2 گروہ ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے حکومت کی ہے, تب تو کچھ دے نہیں سکے, اب انہوں نے کیا دینا. بہت شکریہ برسٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو یہ ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم دونوں کینڈیڈیٹس کے آپ کو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ دکھا دی ہیں. دونوں پرجوش ہیں کہ وہ جیتیں گے, لیکن وقت بتائے گا 5 مئی کو کہ کون سی پارٹی جیتتی ہے. اپنے میزبان موسموں کو ناظرین اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.